मदरसा इब्ने आदम के कारी साहब, उनके ऑनर आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे कुछ टिकटॉक भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन आज की बातचीत हमारी कोई इस्लाम के मुताबिक नहीं होगी, किसी फिरके को लेकर नहीं होगी। आज हम टच करेंगे सिर्फ इनको और पूछेंगे कि इतना सफर कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। बहुत बहुत मुबारक हो, इतना सफर काट लिया, बड़ी मुश्किलात आई होंगी। तो मुझे कुछ ये बताएं अपने मतलब कि लाहौर से और सरगोदा, फिर सरगोदा से लाहौर, क्या मुश्किलात है? पहली बात तो ये है कि इंसान की जो ज़िंदगी है ये एक मुश्किलात का नाम है। तो बेसिकली तो हम सरगोदा से आगे कोई 36 किलोमीटर एक हमारा देहात है विज शरीफ के नाम से, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम जो है वो हमने करीबी हमारा तहसील साहिवाल में हमने शुरू किया अपनी तालीम का आगाज़। फिर उसके बाद फैसलाबाद चले गए, फैसलाबाद से लाहौर आए। तो उस वक़्त जो मुश्किलात थीं वो मतलब कि बहुत ज़्यादा थी। यानी देहातों के अंदर ना स्कूल की तालीम, ना दीनी तालीम। तो हम अपने बचपन में ही अपने घर से दूर और एक लंबे सफ़र पे आना जाना, यानी महीनों बाद घर में आना होता था। तो ये काफ़ी मुश्किलात थी। तो सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला का एहसान हुआ, शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन असातिज़ा दिए, जिन्होंने हमारी तरबियत, तालीम व तरबियत दोनों हमारी हुई, जिसमें हमें पता चला कि भई इंसानियत की खिदमत भी है और मुल्क की खिदमत भी है। तो उसी बेस पर जो है ना, जब मेरे बड़े भाई जो है वो आलिम और मुफ्ती बने फ़राग़त के बाद, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एक इदारा जो है ना वो क़ायम किया बच्चियों और बच्चों का, जिसमें दीनी और दुनियावी तालीम को दोनों को मद्देनज़र रखा। तो उसके बाद वहाँ से एक इदारा यहाँ पे ये एचिसन हाउसिंग सोसाइटी में कायम किया, और इस यहाँ पर भी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी कामयाबी के साथ चल तो रहा है। ये और डंडे की बेस पे किया है कि खुद से लगन थी? असल में ये हमारे वालिद साहब जो थे उनका शौक़ था हम्म, पढ़ने का। तो वो ज़माना उस वक़्त इतना जदीद नहीं हुआ हम्म, था, तो वो अपना तालीम उस दौर में अपनी वो इल्म हासिल न कर सके। हम्म। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे बच्चे हुए तो उनको मैं मतलब कि पढ़ाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने हमारे ऊपर मेहनत की, हमने दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल की। और फिर जब हमने पढ़ा तो हम्म। उस वक़्त जो हमारे मुश्किलात हमें जिन मुश्किलात का हमें सामना हुआ, तो आज हम अपने तलबा को वो मुश्किलात नहीं देखने देते। हम खुद मेहनत करते हैं, उन तलबा को फैसिलिटेट करते हैं, उनको जो है वो दीनी दुनियावी तालीम के लिए उकसाते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनकी परवरिश करते हैं, परवान चढ़ाते हैं। बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा गुज़रा। अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी बुराई तक अल्लाह ताला ने नहीं पहुँचने हम्म, दिया, तक मतलब कि सिरकट वग़ैरह, हम्म, सिगरेट हो गया या किसी किस्म की कोई ऐसी अलावा चाय वग़ैरह हम्म। के। तो बड़ी साफ़ मतलब कि ना हमारी परवरिश हुई, बड़ी अच्छी हुई। हमारी वालिदा भी 5 वक़्त की माशाअल्लाह। नमाज़ पढ़ा करती थी और वालिद साहब बच्चों को नाज़रा पढ़ाया करते थे। तो बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक हम समझते हैं कि दीनी घराने में हमारी हम्म। तालीम व तरबियत हुई। घर में भी अ, अल्लाह के हुक्मों को जो है वो बरूए कार लाते हुए देखा, और इदारों में भी। फिर हम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रहे, तो वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल था यूनिवर्सिटी के अंदर भी। तो वहाँ भी हमारे दीनी माहौल ही तकरीबन नज़र आता जब रहा। आप आए सरगोदा से लाहौर में आए, आपने देखा कि लाहौर का तो माहौल बहुत ब्रॉड माइंडेड सा है। जब आके यहाँ पे कुछ क्या देखा? तो देखिए दुनिया तो तरह तरह की है। अ, अब दुनिया को हमने थोड़ा देखना है। असल तो ये कि इंसान इल्म कहते ही उसी को, हम्म, अकल कहते ही उसी को है कि जो अ, वो रास्ता इख्तियार करें जो आज से 1450 साल पहले हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को दिया, और जिस नबी के लिए ये सारी कायनात बनाई सजाई गई। तो जो उसने तरीक़ाकार दिया, उस तरीक़ाकार के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर मुश्किलात भी आएँगी, तो वो भी वो जो है रफ़ा दफ़ा हो जाएँगी, और आसानियाँ तो जो है ना वो आपके कदम चूमेंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी हिदायत जो है वो मौजूद है कुरान हम्म, पाक की शक्ल में। तो जो वो कुरान पाक को
پڑھے گا اور اس کے اور لائے ہوئے جو طریقہ زندگی ہے اس کے اوپر چلے گا تو اس کو بڑی بڑی مشکلات بھی اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی. یہاں پہ جتنے بچے آپ کے پاس آتے ہیں کم سے کم 100 150 200 تو بچہ ہوگا, تو ان کی کفالت میں کیا کوئی ہمارے مشکل؟ پاس جو ہے وہ تقریباً 150 کے قریب بچے ہیں جو رہائشی ہیں, جو ڈے اسکالر ہیں جو آتے ہیں جو پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو بس یہ ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے ان کے پیرنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کوئی مختلف علاقوں سے؟ جی ہم پورا انکوائری کرتے ہیں, جی. مطلب کہ اس کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں یعنی والد کا شناختی کارڈ اور بچے کا بے فارم, یہ ساری چیزیں ہم لیتے ہیں. پھر یہ کہ بھی آپ بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں اور وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بچے کو پڑھانے میں, تو اس کے بعد جو ہے اس بچے کو ہم کوئی ایڈمیشن. ادارے کی کوئی ڈیمانڈ, کوئی اس طرح اسٹامپ وغیرہ؟ ادارے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, یہ چونکہ ایک جو ہے وہ فلاحی ادارہ ہے اور بچوں کو یعنی دینی اور دنیاوی تعلیم فل جو ہے وہ اسکالرشپ کے اوپر ہے, اور چیریٹیز کے اوپر علاقے کے لوگ جو ہے وہ, اور اس طرح ہمارا جو اپنا تعلق بیسس پہ لوگ جو ہے وہ جو زکوٰۃ صدقات خیرات ڈیلی نکالتے بیس پہ ہیں. کتنا خرچہ آتا ہے؟ ڈیلی بیسس پہ چونکہ ابھی یہ چھوٹی برانچ ہے تو اس میں ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا وہ 15 سے 20 اس ہزار کے علاوہ بھی ڈیلی. اور برانچز ہیں؟ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں شروع کیا تھا لیکن وہ ابھی گورنمنٹ کے انڈر ہم نے کر اچھا دیا, اچھا وہ اچھا. گورنمنٹ کے پاس ہے تو وہ پنجاب یونیورسٹی اسے جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے. تعلیم کے علاوہ بچوں کی کفالت کے علاوہ ان کے رشتے وغیرہ بھی اچھے گھرانوں میں یہیں سے کروا دیتے ہیں؟ کوشش تو ہوتی ہے کہ جتنی بھی ضروریات ہیں ایک بچے کی یا انسان کی تو وہ ساری کی ساری پوری کی جائیں, کیونکہ یہ ادارہ ہے اور یہ ہمارا ٹرسٹ بھی رجسٹرڈ ہے اور مطلب کہ فاؤنڈیشنز بھی, تو اس کے انڈر جو ہے نا وہ انسانی تمام ضروریات جو ہے وہ آتی ہیں. اچھا, ایک بڑا کڑوا سا سوال ہے, لوگ بھی ناظرین یہ سوال جو ہے نا میرے ذہن میں بھی بڑے دنوں سے تھا. ہم بچوں کو جو ہے دینی تعلیم تو دلوا دیتے گھر صاحب, ٹھیک ہے, اب دینی تعلیم ہمیں میرٹ کے حساب سے وہ کمائی نہیں دے رہی. بڑے اداروں میں ہم دینی ہمارا جو گول چکر ہے نا, تو وہ صرف یہ ہے کہ بچے نے جب مدرسے سے پڑھا تو وہ یا تو مدرسے میں ہی پڑھائے گا یا مسجد کا علماء بنے گا, آگے نہیں جا سکے گا. اس کا کیا ہے؟ نہیں, یہ والدین کی یہاں کمی ہوتی ہے کہ والدین کا ذہن نہیں ہوتا. اصل میں والدین اور بچہ اور ادارہ یہ دونوں بچے کو نا مطلب کہ اسکل دیتے ہیں یا بچے کو آگے بڑھنے کا مطلب کہ وہ سارا ہوتا ہے. تو جو بچے اس طرح رہ جاتے ہیں تو وہ والدین کی کمی ہوتی ہے کہ والدین انہیں کہتے نہیں. اب بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ ان کے والدین سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ پائلٹ بنے تو وہ پائلٹ بنتا ہے, جب والدین سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ انجینئر بنے تو وہ انجینئر بنتا ہے. تو اب غریب کا بچہ یہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں, جب یہ سوچتے نہیں ہیں تو بچہ پھر آگے نکل ہی نہیں سکتا. تو اب تو مدارس نے خود سے اساتذہ ایسے تیار کر لی ہیں کہ جو اساتذہ جو ہے نا بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ مطلب کہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کس فیلڈ کا ہے تو اس فیلڈ میں لے جاتے ہیں. تو اور یہاں میٹرک تک تعلیم ہے کہ میٹرک سے آگے بھی مدرسے کے یہ علاوہ دینی ہماری تعلیم کے علاوہ؟ یونیورسٹی تک ہمارے یہاں یونیورسٹی تک مطلب ہے. اسپیس تو ہوتی ہے. یونیورسٹی کا جتنا خرچہ وہ آپ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹ. اب تو جو ہے اداروں میں ہمارے جو ادارے جو بڑے جہاں پہ یہ چھوٹا ادارہ ہے, یہاں حفظ اور پرائمری اور بالکل اسی اچھا. طرح رابعہ تک کا ہمارے یہاں ایک سیٹ اپ ہے. پھر آگے ہم بڑے ادارے کو جیسے چھوٹے اسکولوں میں بچہ جو ہے وہ داخل ہوتا ہے تو پرائمری تک اسکول ہوتا ہے, پھر میٹرک تک ہوتا ہے, پھر کالج, پھر اینڈ اس نے یونیورسٹی میں جانا ہے. تو اسی طرح بھی ہمارے چھوٹے اداروں سے بچہ پڑھتا ہوا آگے نکل جاتا ہے, لیکن وہ پیچھے اساتذہ کے ساتھ چونکہ اس کا ربط ہوتا ہے. تو اب تو ہمارے بچے جو ہے الحمدللہ صرف یہ مسجد مدرسوں تک نہیں بلکہ ہمارے ساتھی یا ہمارے بچے الحمدللہ وکالت کے اندر اور کہیں جج بن گئے, ملکوں میں کام کر رہے ہیں, تجارت میں. اب ہم بچوں کو صرف یہ تھوڑا یہ نہیں کہتے کہ بھی آپ نے مولوی بننا ہے, آپ نے مسجد میں, ہم تو کہتے ہیں کہ بھی آپ نے ملک کی بھاگ دوڑ آپ نے سنبھالنی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس کو بہتر ہم نے کرنا ہے. تو سب سے جو ہماری اپنا بچوں کے اوپر توجہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے اور اچھے کام کرے, والدین کی خدمت کریں. اس سے بڑا المیہ ہے کہ اس اچھا, یہ بھی وقت ایک بڑا ہے نا کہ دین کی آڑ میں ہم اقلیتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اقتداروں میں آ جاتے ہیں, ایوانوں میں بیٹھیں, اسمبلیوں میں بیٹھیں, دین کی آڑ پہ ہم اپنی حکومت چلا رہے, پیڑ بھر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, رزق تو جو ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے, رزق تو اللہ نے دینا ہے. یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی جو ہے نا وہ مطلب کہ کسی مطلب کوئی دین کی یا مطلب کہ کوئی سیاسی
اپنا کارڈ کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ مال کمائیں یا اس طرف جائیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب اسکل دی ہوئی ہے تو آپ ملک اور قوم کی خدمت کریں. تو ملک اور قوم کی جب خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے بھی محروم نہیں کرے گا. اس ٹائم تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کم سے کم بھی 7 سے 8 جماعتیں ایسی ہیں جو دین کی آڑ میں جی ہم سب سے بیسٹ ہے جی ہمیں حکومت دیجیے ہم حالات ٹھیک کر دیں گے. جو 76 سال سے حالات نہیں ٹھیک ہوئے تو بھی ٹھیک ہو سکتے. نہیں, حالات تو دیکھیں نا اللہ نے ٹھیک کرنے, کسی کی اندر کوئی پاورز نہیں ہے کہ وہ حالات ٹھیک کر سکیں. اور یہ پوری قوم جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتی, چاہے کوئی طاقتور ہے یا خواہ وہ کمزور ہے, تو جب تک ہم یعنی مسجد اللہ کے گھر میں آ کے معافی نہیں مانگ لیتے یا کسی بھی جگہ پر ہم اللہ سے معافی مانگ کے جھوٹ کو چھوڑیں گے اور فراڈ کو چھوڑیں گے اور سچ کے ہم داعی بنیں گے تو حالات تو پھر بدلیں گے. کتنی مشکلات ہوتی ہیں؟ کوئی مشکلات نہیں ہے. مشکلات ہیں غلط کاموں کے لیے. جب آپ غلط کام کریں گے پھر آپ کے لیے مشکلات آئیں گی. آپ کو غلط کام کرتے ہوئے آسان لگے گا لیکن اس کی مشکلات جو ہے وہ جب تک آپ تک پہنچیں گی تو آپ مطلب کہ بالکل آپ بلینک ہو چکے ہوں گے. لیکن اللہ کے راستے میں جو اللہ کے نبی نے دیا راستہ, جو اللہ کے احکامات ان پر چلیں گے تو آپ انجوائے بھی کریں گے. اور پھر مطلب کہ انجوائے کرتے ہیں ہم مزے لینا زندگی کے, تو آپ زندگی کے مزے لیں گے اور آپ کو کوئی بیماری نہیں آئے گی, آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اور آپ اللہ کے قانون کو توڑیں گے, نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے, تو پھر جو ہے وہ آپ کتنے بڑے عہدے پہ کیوں نہیں ہیں تو آپ مطلب کہ ملین میٹ ہو جائیں گے. اس کی قرآن پاک کے اندر بے شمار جو ہے واقعات موجود ہیں کہ فرعون کا واقعہ موجود ہے کہ وہ اس کا اپنا تخت اور سارا کچھ وہ مطلب کہ وہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ جا کے اپنا دریا قلزم میں ڈبو دیا اور آج اس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. تو یہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی انبیاء کے یا اللہ کے نافرمانوں کے واقعات موجود ہیں یا نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا, تو وہ ہمارے لیے رائے ہدایت ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ مشکلات جو ہے نا وہ ہمارے اوپر سے ہٹا دیں گے, ختم کر دیں گے. اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق اپنی آنکھوں دیکھا ہم چلیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہیں. ایک بڑے دلچسپ سوال پوچھوں گا. نام محبوب ہے, کوئی محبوب ہے نا جو دل آیا ہو, ماں باپ سے چھپ کے دل آیا؟ میرا الحمدللہ چونکہ ایسا کوئی مطلب کہ کوئی معاملہ, لیکن لوگ میرے ساتھ دوستی بھی لگاتے ہیں, تعلق بھی, اور اسی وجہ سے میری اس وقت مطلب کہ 2 بیوی ہیں ماشاءاللہ, دونوں کٹھی رہتی ہیں. اور بڑا سمجھوتا ہے. بس اصل میں یہ کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھوتا کر لیتا ہے. آپ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عدل کرتے تھے تو وہ درخت کے نیچے سو رہے تھے اور شیر ان کا پارا دے رہا تھا ان کو باقی کوئی جانور ڈسٹرب نہ کرے. تو اس واقعہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے لائے ہوئے نظام پر چلے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نظام ہیں زمین سے آسمان تک جتنی مخلوقات ہے اس کی حفاظت کریں گے. جب ہم اللہ کے نظام کو کراس کریں گے اور اپنی منمانی کریں گے تو پھر یہ سارے کا سارا نظام ہمارا مخالف. یہ بھی بڑا سننے میں ہے کہ یہ کہ پنجابی کی کہاوت ہے مولویاں بڑی چڑیاں ہوتی ہیں, ایسا کہ مولوی حضرات زیادہ شادیاں کرتے ہیں؟ نہیں, شادیاں جو ہے مولوی صاحبان جو ہے اتنی زیادہ نہیں کرتے ہیں. اپنا شادیاں تو باقی لوگ زیادہ کرتے ہیں اور وہ صرف یہ کہ شادی کہتے ہیں کہ ان کی گرل فرینڈس ہوتی ہیں تو اس کو آپ شادی سمجھ لیں نا. تو مولوی صاحبان جو رہتے ہیں وہ چونکہ انہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے, وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے نظام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, نکاح کی اور ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھائیں اور اس کو شو بھی کرتے ہیں. تو نکاح بھی پڑھواتے ہیں؟ جی, ہمارا یہاں کا لائسنس ہے, ہم نکاح پڑھاتے ہیں لیکن نکاح ہم فری پڑھاتے ہیں, فیس نہیں لیتے. بلکہ مجھے کئی دفعہ کہیں سے کال آ جاتی ہے رات کو دن کو تو ہم اسی وقت جا کے نکاح پڑھا دیتے ہیں. تو بلکہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک ساتھی آئے تو انہوں نے مطلب کہا کہ میں نے شرعی نکاح پڑھانا ہے. تو شرعی نکاح ہوتا ہے 2 گواہ اور ایجاب و قبول, میں نے اسی وقت کروا دیا. یونیورسٹی کے 2 لڑکے موجود تھے وہاں پر تو وہ بڑے حیران ہوئے
کہ اچھا یہ اس طرح بھی نکاح ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا جی اصل نکاح ہے یہ. کوئی کیس وغیرہ بعد میں اللہ نہ کرے تو مسئلے کے ساتھ نہیں ہے قانونی طور پہ؟ نہیں کوئی جس مسئلہ مولوی نے نکاح پڑھا ہو. نہیں، یہ ایسے ہی بنا ہوا ہے. اچھا جو نکاح ہوتا ہے نا اس میں کیا مسئلہ بننا ہے. نہیں اس میں آپ نے بات کی شادی کس مولوی نے نکاح پڑھا ہے، مولوی کو پکڑو مولوی ملا ہو، مولوی نہیں پیسے نہیں، لے. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ اس مولوی نے نکاح پڑھایا تو لہٰذا اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو. اب تو زیادہ تر بھاگ کے جو ہے کورٹ میرج کرتے ہیں ہاں تو پھر جا کے پکڑ لیں اپنا جج صاحب کو جس جج نے اس کا اپنا وہ کورٹ تو میرج کی. فرضی گواہ ڈالتے ہیں، گواہ تو ہوتے ہی نہیں ہے اس میں نہیں نکاح گواہ بھی وہ کرتے ہیں، وہ سارے لوگ موجود ہی ہوتے ہیں. 2 گواہ موجود ہوتے ہیں، ایک جج بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کا ریڈر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب وہ معاملہ زمانہ ختم ہو گیا. ایک تو مار پیٹ والا زمانہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ والی جو اپنا یہ زمانہ تھا یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب یعنی کاسٹ ٹو کاسٹ اپنے شادیاں ہوتی تھی. ایسے تو کاسٹ سے ہٹ کے یا اس طرح اپنی من مانی کر لیتا تھا تو اس کے اوپر سختی کرتے تھے. اب تو مطلب کہ لوگ شکر کرتے ہیں کہ ہماری بچی نے نکاح کر لی. ہاں، علاوہ یہ کہ وہ برادری والے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ شور شرابہ ضرور کرتے ہیں کہ جناب رشتہ ہم نے لینا تھا اس بیس کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی یہ وہ ہو گیا یہ ہو گیا یا مخالفت کرتے ہیں. ادروائز تو جو ہے وہ اسلام اس چیز کو کہتا بھی نہیں، منع بھی نہیں کرتا. اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ اپنی پسند کی اپنا شادی کرتی ہے تو لڑکا ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے اور اچھا لڑکا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری کفالت کر سکتا ہے میں اس کے ساتھ ایزی رہوں گی تو اس کو اسلام اجازت دیتا ہے. صرف یہ کہ اس میں اگر والدین کو ساتھ ملا لیا جائے سب کو جمع کر لیا جائے تو یہ خوبصورتی ہے. ادروائز اگر اس کے یہاں کو رکاوٹ ہو اور وہ بالغ ہے اور مطلب کہ بلوغت کو پہنچ گئی ہے اور سمجھدار ہے تو وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. سر بہت شکریہ، آپ کا ٹائم لیا ہم نے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ہم دین کی باتیں بھی سیکھیں گے اور آپ کے طفیل جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچتا یا کسی نیٹ ورک کے ذریعے نہیں پہنچتا ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں پہنچتا ہم ڈور ٹو ڈور چاہیں گے کہ قاری صاحب کا پیغام ان کی دین کی تعلیم جو ہے ان تک پہنچے. انشاءاللہ ناظرین قاری صاحب کو نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم یاد کریں گے، ان کے ساتھ پروگرام کریں گے، دین و دنیا کے سارے مسئلے مسائل کو حل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ہمارے چینلز کو لائک کریں، شیئر کریں. جتنا شیئر کریں گے دنیا تک لوگوں تک جتنے بھی لوگ ہیں جو کم علم والے ان تک یہ پیغام پہنچے گا. کوئی قاری صاحب ایسا پیغام جو نیو جنریشن کو دینا چاہیں آپ؟ جو پیغام ہے وہ یہی کہ ایک تو سب سے پہلے بڑوں کی قدر کی جائے، بالخصوص والدین کی، اور علم حاصل کیا جائے، محنت کی جائے اور ملک اور قوم کے لیے جو ہے نا وہ وقت نکالا جائے. جہاں پہ اپنی لائف آپ گزار رہے ہیں تو ملک و قوم کے لیے اور جس علاقے میں بالخصوص آپ رہتے ہیں اس علاقے کی بھی خدمت کریں اور وہاں سے بھی نیک نامی آپ کے یہاں ہو اور باہر بھی. بہت شکریہ.